बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल सियासी मुस्तकबिल से जुड़ा है और सियासी अदम इस्तेकाम अभी तक मुल्क में है और सियासी अदम इस्तेकाम के बायस मुआशी तरक्की की वो रफ्तार नहीं है जिस रफ्तार से मुआशी तरक्की होनी चाहिए थी। सियासी अदम इस्तेकाम पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ कहती है कि उसको दीवार से लगाया जा रहा है, उसके कारकुनान को उठाया जा रहा है। अभी तक 9 मई के बाद से लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती नज़र आती है कि जो लोग 9 मई में मतलूब हैं उनको कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उठाएंगे। सहाफ़ी कहते नज़र आते हैं कि आज़ादी इज़हार राय नहीं है और जिसकी बुनियाद पर जो स्पेस थी पहले मुयस्सर, वो अब स्पेस कम होती जा रही है। सहाफ़ियों की भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। पीका लॉ बन गया है। पीका लॉ के तहत मुख्तलिफ सहाफ़ियों पर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, मुल्क में ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन मुल्क जो है वो चलता आया है। अभी भी आगे भी मुआशी तरक्की का सफ़र चलता रहेगा, लेकिन क्या वो मुआशी तरक्की का सफ़र उस रफ्तार से चल रहा है जिस रफ्तार से दुनिया आगे बढ़ रही है? इस बात पर आज हम डिबेट करेंगे। पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या होगी और पीटीआई की स्ट्रेटजी में क्या ये बात जो है वो नज़र सानी की जा रही है कि अब उसको स्ट्रीट पावर की ज़रूरत है और कोई हरबा उसके काम नहीं आ रहा। अदालतों में जो केसेस लगे हैं वहाँ से कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा। पीटीआई जब तक अवामी मूवमेंट नहीं करेगी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक उम्मीद जागी थी, आप लोगों ने मिठाइयाँ भी तकसीम की, क्या आप समझते हैं वो बड़ा अर्ली था? 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब को ज़मानत मिली, लेकिन उसके बाद से फिर ऐसा क्रैकडाउन हुआ कि आप लोग परेशान हैं, पार्टी परेशान है, इमरान खान साहब के घर वाले परेशान हैं। कैसे देखते हैं? थैंक यू कंबर साहब। देखिए, जहां तक बेल्स का सवाल है, वो तो एक खुशाइंद इक़दाम है। हमें खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनली कुछ ज़मीर जागे और उन्होंने खान साहब को ये बेल्स जो थी 8 केसेस में इनायत की। वो एक अलहदा चीज़ है। वी होप कि सुप्रीम कोर्ट इस जगह पे चलती रहेगी और बाकी भी जो केसेस उनके पास आएंगे उसमें भी वो कानून और आइन के मुताबिक खान साहब को बेल्स जो है वो ग्रांट करेंगे। बाकी रहा कि क्रैकडाउन तो कभी भी खत्म नहीं हुआ। पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन तो जारी है। अब ये लेटेस्ट जो इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें अलीमा बीबी के 2 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, अभी तो एक को तो मेरा ख्याल आज सुबह किसी में पेश भी किया गया और उनको कहा गया कि वो 9th of May रिलेटेड केसेस में उनको वो मतलूब थे। लेकिन ये तकरीबन 2.5 साल के बाद मुझे नहीं समझ आया कि ज़िमनी में उनका नाम डाल के किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। तो बाकी दूसरे बेटे के बारे में अभी तक पता ही नहीं है कि जी उनको किस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक स्पेस है, एक कंसिस्टेंसी के साथ ये जो हमारे ऊपर ये जो अताब जो है रियासत का वो आता रहता है और उसको हम फेस करते रहते हैं। मैंने तो बसा औकात लिखा भी है और कहा भी है कि इस तरीके से रियासतें चलती नहीं हैं और मेरा ख्याल है कि तमाम पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उनको दे विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट कि किस तरीके से मुल्क के हालात को ज़्यादा नॉर्मलाइज किया जा सकता है, ज़्यादा आइनी और ज़्यादा कानूनी और ज़्यादा जमहूरी किया जा सकता है। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको स्टेप्स उठाने चाहिए। बिकॉज इस तरीके से देखिए, अगर आप इस मुल्क की तारीख उठा के देखते हैं तो कितनी पोलिटिकल पार्टीज को पहले भी खत्म करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से रियासत जो है उसने सफ़र किया है। वी डोंट वांट कि खुदा न ख्वास्ता रियासत सफ़र करे। फिर पोलिटिकल पार्टीज को तो खत्म नहीं किया जा सका ना। अगर ये एनएपी को बंद किया आपने तो वो एनपी बन गई है। इसी तरह से और भी बहुत सी, इट्स नॉट गेटिंग टू दोस डिटेल्स। तो ये जो 3.5 साल से जो अताप नाज़िल है कि जी आपने एक पार्टी को खत्म करना है, एक शख्स की रेलेवेंस जो है उसको खत्म करना है, तो अब मेरा ख्याल है कि कुछ लेसन्स तो लर्न कर लेने चाहिए कि ये इस ऑब्जेक्टिव में कामयाब नहीं हुआ जा सका। इसलिए कुछ मेरा ख्याल है जो और ऑप्शंस मौजूद हैं उनको उनके ऊपर नजर डालनी चाहिए और उनको एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी मुल्क और रियासत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग समझते हैं ये एक मैसेजिंग है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फ़ैसला आया और उस फैसले में इमरान खान साहब को ज़मानत मिल गई। उसके बाद हमने देखा कि ना सिर्फ हुकूमत बल्कि ISPR की जानिब से भी एक रद्द अमल आया और DG ISPR ने कहा कि 9 मई को जो भी जिन्होंने किया उन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए, उनका हिसाब होना चाहिए। उसके बाद फिर एकदम से क्रैकडाउन। तो आप इन डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं एक मैसेजिंग हुई है?
میں اس میں نہیں پڑھنا چاہوں گا قمر صاحب. میں تو یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ کریک ڈاؤن کبھی بھی ختم نہیں ہوا. اور جہاں تک 9 مئی کا سوال ہے وہ 2.5 سال پرانا ہو چکا ہوا ہے. تو اب کب تک اس کے نئے جو ہیں وہ مجرمین کو پکڑا جاتا رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ اب یہ چیپٹر بھی بند ہونا چاہیے. ایک ایسا دن تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ایسا دن جس کے لیے میرا خیال اس ملک کے ہر شخص نے افسوس کا اظہار کیا ہے. ہمارے لیڈران نے افسوس کا اظہار کیا ہے. ہم کرتے رہتے ہیں سارا کچھ. اٹ واز اے ویری انفارچونیٹ تھنگ ٹو ہیپن. نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو گیا. اب میرا خیال ہے کہ ہر چیز کے اوپر ہم لوگ اتنی ہماری ٹریجڈیز اس ملک میں ہوئی ہیں, ہم نے وہاں ریکنسیلیشن کی طرف بڑھے ہیں. تو اس کے بارے میں کیوں نہیں ریکنسیلیشن کی طرف بڑھا جا سکا؟ کیا یہ ہر چوتھے دن, 8ویں دن, 10ویں دن کوئی نہ کوئی نیا جو باب ہے وہ کھولا جاتا ہے اور لوگوں کو پکڑا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اور افیکٹولی اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہمارا پروپوزل ہے وہی ماننا پڑے گا کہ جوڈیشل کمیشن ایک بنائے اور اس کے بعد جرم کا جو تعین کرے اور مجرمین کا تعین کرے, اور اس کے بعد ان کو آپ آئین اور قانون کے مطابق سزائیں دیں. اس میں تمام پاکستان کی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ شریک ہوں گے, وہ سپورٹ کریں گے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ جاری نہیں رہنی چاہیے, کیونکہ اس سے ریاست میں, اس میں معاشرے میں ڈویژنز کریٹ ہوتی ہیں, معاشرے میں نفرتیں بڑھتی ہیں, اور جو ریاست کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا, بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. سو میرا خیال ہے کہ ایک ری تھنک جسے کہتے ہیں نا, اس کی ضرورت ہے, اور بہت اشد ضرورت ہے. آپ ری تھنک ریکنسلیشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن ریکنسائل پھر یہ کرے گا کون؟ ظاہری بات ہے کہ آپ جن کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ بات کرنا چاہ رہے ہوں تو یا تو دوسری پارٹی اتنی پریشرائز ہو کہ آپ کے پریشر میں آ کے وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے, یا پھر آپ کا وزن اتنا ہو کہ وہ آلریڈی آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو. دونوں چیزیں نہیں ہو رہی رائٹ ناؤ. نہ تحریک چل رہی ہے, نہ ہی ٹیبل پہ آنے کے لیے وہ تیار ہیں. معاملات اپنی جگہ سٹیگننٹ ہے. پھر کیسے کوئی حل نکلے گا سر؟ سب سے بڑا پریشر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریاست کا پریشر ہوتا ہے, جو ریاست کے مفاد کا پریشر ہوتا ہے, جو ریاست کے مستقبل کا پریشر ہوتا ہے, جو ریاست کی پروگریس اینڈ پراسپیرٹی کا پریشر ہوتا ہے. یہ وہ پریشر ہوتا ہے جس کے تحت جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اور باقی انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں نا, وہ بیٹھ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی لائنز کے اوپر کچھ ایک کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فرد کا فرد کے اوپر نہیں ہوتا, یا اس طرح سے بات نہیں بنتی. میں کم از کم اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمارے سب کا فوکس جو ہے وہ ہمارا ملک ہونا چاہیے اور اس کا مفاد ہونا چاہیے. اگر مفاد میں ہے کہ ریکنسائل کیا جائے, اب اس چیپٹر کو بیری کیا جائے, اس کو دفن کیا جائے, آگے بڑھا جائے, تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں بات چیت بھی ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں ایک ارنسٹ کوشش بھی کی جا سکتی ہے کہ جی ہم کسی نہ کسی کنسنسس کے اوپر پہنچیں. once again I would say اسی ریاست کے لیے, اس ریاست کے مستقبل کے لیے, ریاست کے مفاد کے لیے. آپ جو رؤف صاحب بات کر رہے ہیں ریشنل اپروچ ہے, لیکن ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ریاست نے اس ٹائم جب فارم 45 اور فارم 47 کا تنازع تھا, جبکہ کریک ڈاؤن کا تنازع بڑی شدت اختیار کر گیا تھا, جبکہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا, ان تمام معاملوں کو بھی دیکھیں تو اس میں ہمیں اپروچ جو نظر آئی ہے بڑی واضح نظر آئی ہے, اور اس میں آپ کی پارٹی کے لیے کوئی نرم گوشہ نظر نہیں آیا. تو آپ کیا ایسا معجزہ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے نرم گوشہ آ جائے گا؟ یہ ریاست اسی اسٹریٹجی کے ساتھ, اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکنامک انڈیکیٹرز میں بڑا زبردست پرفارم بھی کر رہے ہیں اور بڑی سٹیبلیٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے. میں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, اس ہائپوتھیسس کے ساتھ میں بالکل اگری نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی حقیقت ہے, عمران خان صاحب ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس حقیقت کو کمپلیٹلی آپ ریلیونٹ کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں, تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور کیا بھی کیوں جائے, کیوں کرنے کی. جو ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, اس کی ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرا لی جائے, اس کی ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرا لی جائے, اور اس کے بعد بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر دیکھا جائے کہ اس میں کیا کرنا ہے, کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. کوئی ایک آپ انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ کمیشن بھی قائم کر سکتے ہیں جو کہ ان معاملات کو دیکھے اور ان معاملات سے آگے نکلنے کا راستہ جو ہے اس کی نشاندہی کر سکتا ہے. وہ کمیشن سے بہت سے راستے ہوتے ہیں. وہ یہ کہ کیا چاہتے ہیں جو افراد ہیں, وہ چاہتے ہیں جو ریاست ہے, کیا وہ چاہتی ہے ریکنسیلیشن کے لیے طرف بڑھنا کہ نہیں بڑھنا چاہیے. اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تو بہت سے راستے نکل سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ
ریفر کر رہے ہیں کہ شاید وہاں کوئی ابھی اسپیس نہیں ہے یا وہ چاہتے نہیں ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں بار بار یہی ایک پوائنٹ آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل میں آپ کا ریاست کے لیے پوائنٹ سمجھ گیا. ان کیس اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے نہیں ریکنسائل کرنا چاہیے، ہم اپنی جگہ درست ہیں، تو پی ٹی آئی کے پاس کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس ایسا کیا ہے کہ جس سے آپ اپنے جو ایجنڈا ہے، آپ کا اپنی جو خواہشات ہیں، یعنی کہ ملک کے لیے وہ خواہشات ہیں، ان کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم لوگ، پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. 3.5 سال سے ہم ریاست کا عطاب جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. وہ ابھی ہمیں ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، ارریلیونٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. آج الیکشن کروا کے دیکھ لیجئے کیا نتیجہ آئے گا، یہ آپ کے سامنے ہے. ہاں، ریاست نے جمہوریت کا جو لبادہ اوڑھا ہوا ہے، وہ اس کے نیچے جو حقیقت کچھ ڈفرینٹ ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے. تو میں تو بار بار وہی کہہ رہا ہوں، آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ جی اسپیس جو ہے ایک دوسرے کے لیے کریٹ کرنی پڑے گی، ہمیں بھی کرنی پڑے گی. میں سب سے پہلے اپنے اوپر یہ ایکسرسائز کرتا ہوں، یہ امپوز کرتا ہوں، یہ ریالٹی کہ ہمیں اسپیس کریٹ کرنی پڑے گی، ہمیں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں بات چیت کرنی پڑے گی. میں بات چیت کا بہت بڑا ایڈوکیٹ رہا ہوں. پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں نے کہا کہ نہیں، لیکن جس پروگرام میں بھی میں گیا ہوں، میں نے ہمیشہ بات کی ہے، ڈائلاگ کی ہے، ایڈوکیسی کی بات کی ہے، مل بیٹھنے کی بات کی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بات کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک ریالٹی ہیں، اور رف جب ریالٹی صاحب، ہوتی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ ایگزیکٹلی معاملات خراب ہوئے ہیں؟ کیونکہ بات چیت کہیں نہ کہیں بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی، آپ خود بھی اس بات کے دائی ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہونی چاہیے. کس چیز نے آپ کی یہ جو ساری کوششیں ان پہ پانی پھیرا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کا وہ رویہ جس میں وہ کہہ دیتے ہیں اسٹریٹ اوے کہ نہیں، میں نے کسی ڈیل کی طرف نہیں آنا، میں نے کوئی آپ سے ریلیف نہیں لینا، نہ ہی میں اپنی جگہ چینج کروں گا، میں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا، یہیں سے لیڈ کروں گا، انہی عدالتوں سے انصاف لوں گا؟ کس چیز کی وجہ سے سبوتاج ہوتا ہے سب کچھ؟ دیکھیے، جب انہوں نے صرف اپنی ذات کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے، ان دا سینس کہ جیسے اس ملک میں ماضی میں شریفوں، آل شریف دیکھ لیجئے، آل زرکاری دیکھ لیجئے، آل بھٹو دیکھ لیجئے. انہوں نے بھی، بھٹو صاحب کی بات میں نہیں کر رہا جو تھے، لیکن اس کے بعد بے نظیر اور یاسر زرداری نے جو کیا جس طریقے سے، تو یہ ایک معافی نامہ ٹینڈر کر کے چلے جاتے تھے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے واپس آنے کی صحیح شروع کر دیتے تھے، اور پھر 2 3 4 سال کے بعد واپس آ جاتے تھے، پھر ملک کو لوٹتے تھے، پھر وہی کام کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں یہ ڈیل نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں عدالتوں سے ایگزانریٹ ہوں، کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا. فرق بہت ہے نا، شریفوں اور زرداریوں کے خلاف کریڈیبل کیسز تھے، ملک کو لوٹنے کے کیسز تھے، ملک کو تباہ کرنے کے کیسز تھے. خان صاحب نے ایسا کوئی کام کیا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں لوں کوئی ڈیل، میں کیوں کروں کوئی ڈیل. ہاں، عدالتوں کو چاہیے کہ وہ پریشر سے آزاد ہو کے میرے کیسز کو سنیں اور میرے کیسز کے بارے میں فیصلہ صادر کریں. اور دیکھیے، آج تک جو کیس بھی بڑی عدالت میں پہنچا ہے، سپریم کورٹ تک پہنچا ہے، اس میں خان صاحب کو ریلیف ملا ہے. دیٹ مینس کہ جو کیسز ہیں ان میں جان نہیں ہے، وہ سسٹینیبل نہیں ہے. چھوٹی کورٹس میں ہاں زبردست وہ سزائیں تو مل جاتی ہیں، مل رہی ہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ جہاں بات ہے، جہاں کوشچن آتا ہے بات چیت کرنے کا اداروں کے ساتھ یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، تو ہم نے پہلے بھی انگیج کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، اور ہماری ایک کنسسٹنٹ خواہش رہی ہے کہ جی انگیجمنٹ ہونی چاہیے. وہ دروازے خان صاحب نے کبھی بند نہیں کیے. میں ایک پارٹی کے رکن ہونے کے ناطے ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں، پارٹی کے اور بھی لوگ کہتے ہیں، بالکل بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، کبھی بند نہیں کیے، اور جب بھی چاہیں گے وہ ابھی رائٹ ناؤ کسی ہائی لیول پہ کوشش ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کی؟ میں اس سلسلے میں کوئی ڈیفینیٹو کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن ہماری جو کے پی کی حکومت، ان کا تو ان کے ساتھ مطلب ڈیلی بیسس کے اوپر سروکار رہتا ہے نا، کیونکہ وہ حکومت ہے، اور وہاں آپ کو پتہ ہے جو سچویشن ہے کے پی میں، اس کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں ایک انگیجمنٹ رہتی ہے. تو آئی ایم شیور کہ جب انگیجمنٹ ہوتی ہوگی تو بات ہوتی ہوگی، لیکن کیا ہوتی ہے، کس طریقے کی ہوتی ہے، اس سلسلے میں کوئی کامنٹ کرنے کی پوزیشن ہے. ناظرین، ہم نے ایک در چھوٹا سا بریک لینا ہے. وی ول بی آفٹر دی شارٹ بریک. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے رؤف حسن صاحب، آپ کہیں مت جائیے گا.